सरहद के उस पार में खुशामदीद स्वागत। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने चीन के 4 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंच चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इस दौरे की जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं शौकत तरीन, उनका ये कहना है कि इस दौरे में हम चीन से ये कहेंगे कि जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो तैयार हो गए हैं, तो अब आप अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान में रीलोकेट करें। हम पाकिस्तान को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात होगी। आप जानते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो चीन के इस विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। भारत भी अब उसमें शामिल हो गया है। उसकी वजह यह है कि गलवान में पिछले साल हुए क्लैश के चलते जो वहां का कमांडिंग ऑफिसर था वो अब इस विंटर ओलंपिक्स की जो टॉर्च जो है वो उठा के, जो उसकी जो मशाल है उसको उसको उठा के चलेगा, जिस पर भारत ने ऐतराज किया। और अब भारत अपने खिलाड़ियों को तो भेजेगा, मगर एज सच जो उसका डिप्लोमेटिक वहां पर जो भी प्रेजेंस है वो वहां पे अब नहीं शामिल होंगे। पाकिस्तान ने ये जो विजिट है इसका जो ऑफिशियल वर्जन है वो ये है कि हम जी चीन के साथ खड़े हैं और अपने सपोर्ट को देने के लिए हम वहां पे शामिल हुए हैं विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में। और इसके साथ कोई तकरीबन 35-40 मुल्क और हैं जो वहां पर जाएंगे। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो भी वहां पर आएंगे। अब खबर ये है कि इस दौरे में पाकिस्तान चाह रहा है कि कोई 3 से 4 बिलियन डॉलर की इमदाद चीन से लेकर वहां से आए, लेकिन इसमें कोई एज सच पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की है। लेकिन इसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब को। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बशानी साहब, ये दुनिया जो है 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब तो बिल्कुल साफ हो गया है। आप क्या समझते हैं चीन का ये जो दौरा है पाकिस्तान के लिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है? एक तरफ कल ही आईएमएफ ने $1 बिलियन का जो पैकेज है पाकिस्तान के लिए अनाउंस कर दिया है, डील फाइनल हो गई है। शौकत तरीन साहब ने कहा कि आई एम प्लीज टू अनाउंस कि हमें ये पैसा मिल रहा है। तो एक कौम जिसके अंदर तकरीबन 24 से 25 करोड़ लोग रहते हैं, उनके लिए $1 बिलियन की देखें कितनी बड़ी अहमियत है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरह से लोगों को बताया। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान का ये दौरा एक अहम तरीन वक्त में, जबकि चाइना विंटर ओलंपिक्स होस्ट कर रहा है, क्या मकसद है उनका वहां जाने पे? अमेरिका से वो पैसा ले रहे हैं और चीन की तरफ उनका डिप्लोमेटिक झुकाव है। पाकिस्तान को देखें तो ऐसा लगता है कि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें जाना किस तरफ है। इसमें थोड़ी सी बात मैं ऐड ये करना चाहता हूं। असद उमर साहब ने कहा कि हम एक बैलेंस बनाकर चलेंगे चीन और अमेरिका के दरमियान, हम किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना चाहते। जबकि अमेरिका ने भी बता दिया है कि इस खित्ते में उनका पार्टनर जो है वो भारत है। तो पाकिस्तान के लिए ये तय करना इतना मुश्किल क्यों है? जी। नहीं, ये कोई मैं नहीं समझता कि इतना मुश्किल है। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने इस पे बहुत दफ़ा पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, और मैंने ये भी कहा था कुछ कई दफ़ा कि अभी लेटेस्ट उन्होंने 1-2 सालों में ये कोशिश की कि हम रीबैलेंस करें ताल्लुकात को, जब अमरीकियों ने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया। उससे पहले तो पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल फोकस हो गया था चीन के हवाले से, और उनका बिल्कुल एक वाज़े किस्म का, आप यूं समझ लें कि टास्क ये बन गया था सी पैक के हवाले से कि हमारा जो भी ताल्लुक है, जिस किस्म का भी लेन देन है या जिस किस्म की भी कोई चैलेंजेस हैं, वो सब चीन के हवाले से ही होंगे, ख्वाह इसके लिए कुछ हो जाए। जबकि जिस वक्त वेस्टर्न जो कुव्वतें हैं उन्होंने इस मामले को उठाया इनके साथ, और ना सिर्फ इनके साथ इंडिविजुअली उठाया, बल्कि आप ये देखें कि जितने भी इम्पोर्टेंट फोरम्स थे, मसलन जो
امریکی قیادت میں، یورپ میں ہیں یا امریکہ میں چلتے ہیں، ان سب نے وقتاً فوقتاً اس کو بڑا سیریس طریقے سے ہائی لائٹ کیا اور یہ کہا کہ ہماری ریزرویشنز ہیں چین کی طرف سے جو روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے ہیں اور جو چھوٹے موٹے پڑوسی ملکوں کی فائنینسنگ ہو رہی ہے، اور نہ صرف انہوں نے یہ کہا بلکہ انہوں نے بلنٹلی یہ بھی کہا کہ یہ جو فائنینسنگ ہو رہی ہے، یہ اس میں جو انٹرسٹ ریٹ انوالو ہے اور اس میں جو ہے دوسرے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ ان ایتھیکل ہیں اور ان ایکسیپٹیبل ہیں۔ یہ ایک کلیئر قسم کی سٹیٹمنٹ امریکہ کی طرف سے ریپیٹڈلی آئی ہے، اور اسی دوران پاکستان نے کوشش شروع کر دی کہ وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ری بیلنس کریں، چونکہ پاکستان کمپلیٹلی جو ہے وہ ٹلٹ ہو گیا تھا چین کی طرف بیکاز آف دی سی پیک اور بیکاز آف ان کو ایک دو دفعہ چین نے جو مدد کی، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں گزشتہ 3-4 سالوں میں چین نے ایک واضح طور پہ پاکستان کو سپورٹ کی، جس میں کہ مسئلہ کشمیر سے لے کے وہ جو سیکیورٹی کونسل میں انہوں نے ڈسکس کرایا، اس طرح کی انٹرنیشنل لابنگ میں FATF کے ایشو پہ، اور ان کے اندر جو موجود پاکستان میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جن کو انٹرنیشنلی ہارڈ ٹائم دیا جا رہا تھا، اس کو بھی یہاں تک کہ سپورٹ لینڈ کی۔ تو یہ پورا 3-4 سال کا ایک ٹریک ریکڈ ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن پاکستان نے یہ سمجھا کہ ان کے لیے ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ وہ اس کو ری بیلنس کر سکتے ہیں، حالانکہ امریکی شرائط بالکل واضح ہیں، اور اس میں صرف پاکستان نہیں، اس میں کئی دوسرے ملک اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ شرائط میں نے پہلے بتا دی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ آپ چین کے ساتھ بھی پارٹنر ہیں، ان کی روڈ اینڈ بیلٹ منصوبے میں بھی شامل ہیں، سی پیک بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی چلیں، فارگیٹ اباؤٹ اٹ، یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز۔ یہ انہوں نے بہت کلیئرلی اور بلنٹلی کہا۔ اب اس میں جو انڈیا کا حوالہ ہے وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ وہ تو پہلے سے ایک ڈیسائیڈ ہو چکا کہ انڈیا جو ہے وہ ویسٹرن کیمپ کا حصہ بن گیا، اور اس حوالے سے جو بھی ویسٹرن جو ری الائنمنٹ ہو رہی ہے یا چھوٹے موٹے جو اس طرح کے بلاک بن رہے ہیں، انڈیا اس کا حصہ ہے اور پاکستان اس میں نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک بات بالکل کلیئر ہے، اور میرے نزدیک یہ پاکستان کے اندر جو سوچ آئی ہے 75 سال بعد کہ ہم جو ہے وہ کسی کیمپ کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ بنیادی طور پہ انڈین سوچ ہے، اور انڈین اورینٹڈ ہے اور انڈین کریٹڈ ہے۔ یہ پنڈت جواہر لال نہرو کی جو ہے ایک پوری کمپین تھی، جس کے پیچھے کسی حد تک مہاتما گاندھی کا ہاتھ بھی تھا، لیکن بنیادی طور پہ جو کمپینر تھا پنڈت جواہر لال نہرو، جس نے نان الائن موومنٹ کو انیشیٹ کیا، اور اس کے جو پرنسپلز تھے ان میں سے یہی تھے نان الائن کے، نہ ہم ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، اور اس کے لیے یہ جتنا وہاں پہ بر صغیر میں کشمکش ہوئی دو بڑی سپر پاورز کے درمیان، جو کہ اس وقت جو ہے امریکہ اور سوویت یونین تھے، اور بعد میں اس میں چین بھی ایز اے سیکنڈ لائن سپر پاور کے انٹر ہوا، تو انڈیا کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو انڈیا کے خلاف ویسٹ کے اندر بار بار جو مینیپولیشن ہوتی رہی، کبھی ایک ایشو کے نام پہ کبھی دوسرے ایشو کے نام پہ، اس میں سب سے بڑا پرابلم یہی تھا امریکیوں کے لیے کہ انڈیا ایز اے فری کنٹری جو ہے، یہ کون سا انہوں نے جو ہے نان الائن موومنٹ کا چکر چلایا ہوا ہے۔ یہ بہت بعد میں جا کے کینیڈی کے دور میں آفٹر ماتھ امریکیوں نے یہ سمجھا کہ اس میں بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، اگر انڈیا نان الائن موومنٹ کو ہینڈل کرتا ہے، اس کی لیڈرشپ کو، تو اس میں بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ری نیگوشیٹ کرنا شروع کیا۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس میں اتنی ڈیپ انڈین نیس ہے نان الائن موومنٹ کی کہ پاکستان یہ کام نہیں کر سکتا کہ جی ہم جی غیر جانبدار ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جس کی بھی سوچ ہے، اس سوچ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن پاکستان جس طریقے سے جو اس کی لینڈسکیپ بن چکی ہے، اس میں یہ اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان اس طرح کے انڈیا کی طرح نہیں ہے جس طرح پنڈت جواہر لال نہرو کا انڈیا تھا۔ پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، ایک کلائنٹ سٹیٹ ہے، خواہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی رہی ہو 50 سال تک یا چین کی رہی ہو، اب ہو رہی ہو، تو اس طرح کی ریاست جو ہے نہ اس کا حق بنتا ہے اور نہ وہ کر سکتی ہے کسی اس طرح کا کہ جی ہم کسی کیمپ میں ہی نہیں ہیں، تو پیسے کون دے گا، ملیٹری ایڈ کون دے گا، اسلحہ کون دے گا، نہیں ہے کیمپ میں تو۔
اب یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ ہر چیز کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نا. دس از جو ہے وہ بالکل ہی امپاسبل قسم کی ایک شرط ہے، لیکن شرط بڑی زبردست ہے، لیکن ان پہ اپلائی نہیں ہو سکتی. پرابلم یہ ہے. پرابلم اور یہ ہے، بالکل ٹھیک کہہ اور رہے ہیں آپ. اس شرط کو خود بعد میں پنڈت جواہر لال نہرو نے ابینڈن کیا. میں آپ کو بتاؤں اپنے وقت میں، بعد میں تو انڈیا نے ٹوٹل ابینڈن کر دیا نا. نان الائن موومنٹ تو اب کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، نہ اس کی ضرورت رہی ہے، چونکہ وہ ایک پالیٹکس چینج ہو گئی. تو وہ پرانی 70 سال پرانا کہیں کسی نے کتاب پڑھی ہوگی یا کوئی آرٹیکل پڑھا تو اس نے اٹھا لیا. اب یہی پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. لیکن چلیں ہاں آپ بات کریں. نہیں آپ کر لیں پوری، اس کے بعد اب کرتا ہوں میں آگے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید. لیکن یہ سیڈ ایشو ایک طرح کا جو ہے سائڈ، میرے نزدیک یہ بھی کوئی مین ایشو نہیں ہے اس پوری کہانی میں. یہ چونکہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک امپاسبل مشن، امپاسبل ہے. اور یہ جیسے ہی کہنے کی باتیں، جس طرح پاکستان اور بہت سارے معاملات میں ڈبل سپیک، اور آئی وڈ سے ڈپریسنگلی جو ہے وہ ڈبل سپیک کا شکار ہے. فار ایگزامپل جی، ہمارے پاس نیوکلیئر وار ہتھیار ہیں اور میزائل ہم ایوری ڈے بناتے ہیں خوفناک قسم کے جنگی ہیروز کے نام پہ، لیکن ہم پورا من لوگ ہیں. فار ایگزامپل یہ کہ جی ہم جو ہے وہ انڈیا اور چین کے درمیان غیر جانبدار ہیں. امریکہ اور انڈیا کے درمیان، چین کے درمیان جو پیسیفک اوشن میں جو معاملات ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو ان کے درمیان سمجھوتے. یعنی اس طرح کی ایک ویژول قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، تھنکنگ، وہ ہیں جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے. یہ جو اسد عمر صاحب ہیں، یہ اپنے ناک سے آگے تک دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ میری طرح ان کا ناک بھی اتنا لمبا ہے کہ وہ اس تک بھی دیکھ کے کافی ہو جاتا ہے ملک کا بیڑا گرک کرنے کے لیے. اس لیے یہ پرابلم. لیکن اصل بات جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں گئے ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس حساب سے بھی کہ اولمپک ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایز اے اسپورٹ مین، آئی وڈ سے یوز ٹو بی اے اسپورٹ مین بہت لمبا عرصہ پہلے. تو وہ ان کی اپنی پرانی ایکسائٹمنٹ جو آئے ہوگی، نسٹلجیا اور کھلاڑی اور کھیل اور میدان اور یہ ایک بھی چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان، آپ کی بات درست ہے کہ فائنینشلی ایک بہت بڑی مشکل میں ہے. اور یہ خبر جب ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت چین کے ساتھ یا روس کے ساتھ یا ایون قزاقستان جیسے ملکوں سے کچھ مدد لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ کوئی بالکل ہی ہوا میں بات نہیں ہے. چین کے ساتھ تو 100% یہ ہے. تو اس حساب سے ان کا نمبر 1 ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کیمپ میں ہیں یا نہیں. ایجنڈا یہ ہے کہ یہاں سے $1-2 بلین ملتے ہیں یا نہیں ملتے. لیکن اس سے بھی بڑا ایجنڈا جو ہے وہ بعد میں اس پہ بات کروں گا جب آپ بات کر لیں گے کہ یہ اس میں مجھے فیلئر نظر، پیسے ان کو مل جائیں گے. اگر کوئی قرض لینا ہے $1 بلین اور سمتھنگ از اے پینٹ فار چائنا، لیکن جو ان کے اصل مقاصد ہیں وزٹ کے، اس میں ناکام رہیں گے. ٹھیک ہے، اس پر ہم آئیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. فائنانس منسٹر شوکت طریق نے جو بات کی اور جس کی تائید شاہ محمود قریشی نے بھی کی کہ ہم چین سے کہیں گے کہ وہ اپنے یہاں سے انڈسٹریز کو ری لوکیٹ کرے پاکستان کے اندر. اب اس خبر کو پاکستانی میڈیا کے اندر بڑا ہی ایک پازیٹیو طریقے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جی دیکھیں پھر اس سے جو ہے ہمارے یہاں پہ نوکریاں جنریٹ ہوں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، مہنگائی میں اس سے کمی آئے گی. تو یہ تو ایک بہت ہی اچھی مہم لے کے اور خان صاحب وہاں گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امپلائمنٹ تو جنریٹ ہوگا، لیکن پاکستان کی عوام کیا امپلائیبل ہے اس وقت؟ جس طرح کے ایجوکیشن سسٹم سے ہو کر آپ نے ان کو گزارا ہے، تو اس کے بعد میں کیا وہ کوئی فیکٹری ری لوکیٹ ہو بھی جاتی ہے، کچھ اس میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ کین دے اچیو اینی تھنگ؟ میرے خیال میں یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے پورے ماحول کے ساتھ ہے. اور میں اس کو شیخ چلی کا خواب کہتا ہوں. شیخ چلی کی آپ نے سٹوری سنی ہوئی ہے نا، مختلف سٹوریاں ہیں، سیریز آف سٹوریز، جس میں انڈے گننے سے لے کے مرغیاں پالنے، وہ طرح طرح کی سٹوریز ہیں، جس کا بیسک آخر میں سبق یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے خیالی قسم کے منصوبے بناتے ہیں جس کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا.
اب یہ بالکل اسی طرح کی ڈے ڈریمنگ ہے جناب، سلیپ واکنگ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو سب سے بڑا پرابلم بیجنگ میں کیا ہوگا۔ بیجنگ کا جو لاسٹ دورہ کیا تھا کس نے کیا تھا، اور اس میں کون کون سے ان کے منسٹرز اور ہائی پروفائل لوگ جو ہیں وہ شامل تھے۔ بیجنگ کے ساتھ انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے ایم او یوز، جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا میمورینڈا آف انڈرسٹینڈنگ آپ اس کو کہہ لیں، جو آپ کو اچھا لگے، سائن کیے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ پاکستان کی ڈکشنری میں اس سے مراد نتھنگ، وہ جسٹ ایک گاربیج ہے، لیکن انٹرنیشنل بزنس ڈیلنگ یا انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ڈیلنگ میں وہ ایک بہت ہی امپارٹنٹ قسم کا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ جب دو ملک آپس میں کسی چیز پہ بات کرتے ہیں تو ان کے خیال میں اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہوتے دونوں ملکوں میں، تو وہ تاکہ وہ کوئی معاہدہ کریں، مثلا کوئی کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی، انوائرمنٹ اس کی اجازت نہیں دیتا، یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہم کریں گے، تو ہم نیکسٹ پھر ہم آ کے تو اس کو ایک اگریمنٹ بنا دیں گے۔ اب انہوں نے جتنے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیے ان میں سے ایک پر بھی عمل نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں۔ اب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں نا ہم نے جنت بنا دیا پاکستان، لیکن یہ دعویٰ پاکستان کے سادہ لو عوام کو لوٹنے کے لیے تو درست ہے، لیکن چینیوں کا جو ہے اپنا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، اور چین کی جو اکنامک اور انٹیلیجنس جو نیٹ ورکنگ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی طریقے سے چیزوں کو اس طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ ایک ون پارٹی سسٹم کے اندر جو ون ایک ونڈو سسٹم ہے اس کے تحت وہ کام کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے ساتھ جو یہ سی پیک کا ایک بہت بڑا ہائپر سپر ایکٹیو قسم کا ایک چیز کھول کے، تو انہوں نے اس کو ایک سلیپنگ موڈ میں کیوں ڈال دیا؟ اس لیے کہ اس میں جتنی شرائط تھی پاکستان پہ کہ آپ نے یہ کام کرنے، ان میں سے ایک بھی نہیں ہوا۔ دو بنیادی ایشو تھے اس کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ایک ایشو تھا سیکیورٹی کا، کہ پاکستان میں اگر سی پیک بنے گا تو اس میں جو چینی کام کریں گے، جو چینی انجینئرز، لیبرز، مشینری وٹ ایور، اس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور دوسرا پاکستان کے اندر بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ جو ہے وہ کیسے ڈیولپ کیا جائے گا۔ ان دو چیزوں پہ ان کے کچھ 100 سے زیادہ جو ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہیں، جن میں سے ایک پر بھی عمل نہیں ہوا۔ جہاں تک سیکیورٹی کے ایم او یوز کا تعلق ہے، تو یہ تو آپ کو پتا ہے لاسٹ جب ان کے درمیان گرم جوشی کا خاتمہ ہوا تھا تو اس وقت وہ چینی انجینئروں پہ حملہ، بس میں دھماکہ، ہوٹل جو تھا کوئٹہ میں، اس طرح کے واقعات، جس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہاں پہ فیلئر، ٹوٹل سیکیورٹی فیلئر سی پیک کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اور اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اگر اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں کوئی پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے جو کہ ان کی طرف سے بات کر سکے، تو لیٹ می ایڈوکیٹ فار دیم۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یقیناً یہ ایک سیکیورٹی فیلئر رہا ہے، لیکن تب سے لے کر اب تک ہم نے ایک ڈویژن کریٹ کی ہے جو کہ پورے سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتی ہے، اور اب وہ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں جی ٹھیک ہے، بہت ظاہر ہے، ہر دفعہ ایک سٹیٹمنٹ تو ہوتی ہے نا پاکستان کی طرف سے آفیشیلی، اور ڈیفینیٹلی اگر آپ یہ نہ بھی بتاتے تو میں یہی باور کرتا کہ ان کا جواب یہی ہوگا۔ بلکہ یہ جواب تو اس وقت بھی تھا جب چائنی بس جو ہے وہ سڑک سے اڑ کے کھڈے میں گری، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹیررزم کی کارروائی نہیں ہے، یہ تو حادثہ ہے، جبکہ چینیوں نے خود اپنا کمیشن مقرر کیا جس نے آ کے تو انویسٹیگیٹ کر کے تو اس معاملے کو کلیئر کیا۔ لیکن یہ چیز جو ہے پاکستان میں سب سے پہلے ہر کام ڈینائی سے شروع ہوتا ہے۔ جس طرح کرمنل لا پریکٹس میں انٹرنیشنلی ایک ریکگنائز پرنسپل ہے کہ فرسٹ ڈینائی ایوری تھنگ، کوئی بھی ایلیگیشن لگتا ہے ڈینائی، تو وہ جب دوسرا جو لگا رہا ہے وہ پروف کرے گا کہ پھر یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب آپ جناب مجھے یہ بتائیں کہ چلے اس پہ ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے دے ہیو ڈن گڈ تھنگس اباؤٹ سیکیورٹی، اب چینی محفوظ ہیں، تو پھر چینیوں نے اس کے بعد، یہ تو اب 6 مہینے سے زیادہ کا بھی عرصہ ہو گیا، تو انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کیوں نہیں شو کی بلوچستان سے لے کے گلگت تک؟ I am not talking about the other threats or risk involved with the local population and things like that. I am just talking about the security arrangement. ایک تو یہ ہو گئی۔ دوسرا آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں یہ ہو گئی،
تو یہ تو 20% کام ہوا. 80% جو ٹاسک پاکستان نے لیا تھا فرسٹ ٹائم جب ایم او یو سائن ہوئے تھے سی پیک پہ، وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے. اس وقت دنیا میں جو بزنس ان فرینڈلی ملک ہیں ان میں ان کی فہرست میں پاکستان اگر ٹاپ نہیں کرتا تو درمیان میں ضرور کھڑا ہے. اس کو آپ ایسے ایسے ملکوں سے بھی لگا سکتے ہیں جن کو بہت ہی سخت قسم کے قوانین والے ملک سمجھا جاتا ہے، جن سے گھبرا کے تو لوگ ایون بزنس سے بھی توبہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس ملک کے بارے میں تو سوچے ہی نہ، کیونکہ یہاں بزنس کرنا جہاد کرنے کے مترادف ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کس قدر ان فرینڈلی ملک ہے، اور اسپیسیفکلی ایک ایسے ملک کے لیے جو چین جیسا ملک ہے، جو کہ چین جو ہے نا دے آر نو نانسنس پیپل. اب یہ الگ چیز ہے کہ وہاں ڈیموکریسی کا کیا سوال ہے یا ہیومن رائٹس کوسچن کیا ہیں یا دوسری چیزیں کیا ہیں، لیکن یہ جو بزنس فرینڈلی ہونا اور کتنا فاسٹ آپ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جو بزنس کے لیے ماحول کریٹ کر سکتے ہیں تاکہ بزنس مین اور انویسٹر اور یہ لوگ جو ہیں وہ سیف فیل کریں، یہ تو ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے جس کے بغیر کہیں کوئی ملک کا ایک آدمی پیسے اٹھا کے جا کے دوسرے میں نہیں لگا سکتا. چیز آئے کہ وہ اپنی فیکٹری اٹھا کے لے آئے. مطلب یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں یہ چینیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آخر اس فیکٹری کا کوئی مالک ہے نا، ٹھیک ہے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کا وہاں ایک جوائنٹ وینچر ہے، کمیونسٹ پارٹی کی سپرویژن میں ایک کام چل رہا ہے، لیکن وہ فیکٹری کسی کی ہے نا جو اٹھا کے تو یہاں پہ رکھ دے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں زمین خریدیں آپ کے پاس بلینز آف ڈالر ہیں، چینی ہیں، امریکی ہیں، فرانسیسی ہیں، آپ جا کے پاکستان میں ایک زمین کا ٹکڑا خریدیں جی جہاں میں نے فیکٹری لگانی ہے. اس زمین کے ٹکڑے کو اپنے نام پہ رجسٹر کرانے کے لیے منیمم آپ کو 4 مہینے چاہیے. بہت سارے ہرڈلز ہیں، آپ کو بہت سارے ٹیبلوں پر پیسہ دینا پڑے گا، اس کے بعد جا کے وہ کام ہوگا. تو ایک وہ رجسٹر بیوروکریسی کا کلچر ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کہ صرف ایک رجسٹریشن پہ 4 مہینے لگتے ہیں. آپ اگر اسی جگہ پہ کوئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں جو زمین آپ نے خریدی اور 4 مہینے بعد مالک بنے، تو آپ اس کا پرمٹ اپلائی کریں گے تو کم از کم 4 مہینے لگیں گے آپ کو وہ پرمٹ لینے کے لیے. اس کے بعد اگر آپ نے کنسٹرکشن کر رہی ہے تو انادر 4 مہینے، یعنی 100 دن سے کم کوئی وہاں پہ لمٹ کسی چیز کی نہیں ہے جس میں آپ کو لگیں گے کہ جی اب یہ آپ جا کے وہاں پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد جس مرحلے پہ بھی جو چیز آپ کو گورنمنٹ سے یا کسی ادارے سے چاہیے ہوگی اس کے لیے 100 دن چاہیے. تو وہ کون سا چینی ہے جو آ کے تو یہ 3 مہینے جو ہے وہاں بیٹھ کے سوکھتا رہے گا کہ میں بزنس کرنے آیا ہوں. یہ اصل میں عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. اگر ان کا واقعہ ہی آپ مجھے بتائیں کہ how much it cost to change a rule about the registration of a business. ناٹ اٹ آل، ان کے لیے مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. مطلب نتھنگ، زیرو کاسٹ. اور ہاؤ مچ آپ کو دماغ کتنا چاہیے یہ کام کرنے کے لیے. پوری دنیا میں بزنس رجسٹریشن سسٹم آن دا ٹپس آف یور فنگرس. یہ آپ جو ہے 3 سیکنڈ میں بزنس رجسٹر کر سکتے ہیں. وہاں پہ 6 مہینے بیٹھ کے تو وہ کلرکوں کے آگے ہاتھ جوڑتے رہیں کہ مہاراج ہماری بھی سنو، فائل کو پائیے لگا دو. پائیے لگانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈالر چاہیے جو اس کی جیب میں ڈالو. تو وہاں بزنس کرنے کے لیے کون آئے گا؟ یہ وش فل تھنکنگ ہے جناب. اس طرح کوئی بزنس نہیں کرتا، پیسے اٹھا کے نہیں پھینکتا. تو چائنا میں ان کو جو کوشچننگ جس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، یہ میں اب تک بتا دوں، وہ ان 2 چیزوں پہ ہے کہ ان کی جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھے پریپیریشن کے اور سیکیورٹی کے، اس میں دے فیلڈ ٹو ڈیلیور. اور ظاہر ہے کہ کمیونسٹ پارٹی ان کو کہے گی کہ ہم اپنے لوگوں کو فورس تو نہیں کر سکتے، یو ہیو ٹو گیو دیم انسینٹو آن گراؤنڈ وچ یو فیل ٹو ڈو سو. اور آپ ایک اور سائن کر لیں میمورینڈم تو چلیں پھر وہ حالات ٹھیک ہوں گے تو ہم کر دیں گے. اور یہ اس سے زیادہ کچھ وہاں سے مجھے نکلتے ہوئے نظر نہیں آتا. چلیں اب بات ہے. ٹرو. ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ٹرپ میں موعد یوسف بھی ساتھ جا رہے ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس خطے کے اندر جو بھی ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ایک بہت بڑا ایک ایسا ایشو ہے جو کہ پاکستان چین کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ گوئنگ فارورڈ
ہمیں جو ہے ہمارے یہاں پہ جو بھی یہاں پہ ایشوز ہیں، کمپلیکیشنز ہیں ویزا وی انڈیا، ہاؤ ڈو وی ٹیکل دیٹ؟ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ کافی ہیٹ اپ رہیں گے اس 2022 میں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ڈیفینیٹلی بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اتنا آسانی سے کول ڈاؤن نہیں ہوگا، اور وہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں پاکستان کی جو ڈپینڈنسی ہے چین پہ، وہ زیادہ تر سٹارٹ ہی پہلے سیکیورٹی ایشوز پہ ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جا کے تو اکنامک اور اس طرح کی جو ہے، بلکہ اکنامک تو میں کہوں گا کہ ایک ریسنٹ فینامینن ہے جو سٹارٹ ہوا ہے 5 6 7 ایئرز اگو، اور وہ بھی اس منصوبے کا حصہ بننے کے بعد جو چین نے انٹرنیشنلی ایسے ملکوں کے لیے کھولا ہے. لیکن جہاں تک سیکیورٹی کا ایشو ہے، وہ تو کئی سالوں سے چین اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ میزل ٹیکنالوجی، نیوکلیئر بم فیسیلیٹیٹ کرنے والے معاملات، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں کہ ظاہر ہے انٹرنیشنلی ریکگنائز قسم کی تنظیموں نے اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے اور دوسرے لوگوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے. تو وہ تو میرے خیال میں کوشچن نمبر 1 ہے، لیکن اس میں مجھے کسی اختلاف رائے کا کوئی معاملہ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس میں چین جو ہے ان کو بتائے گا کہ یہ کرنا ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی دیر ول بی نو. کوئی نہیں کہے گا کہ ہم نے نہیں کرنا، تو وہ تو ایشو ہی نہیں ہے. وہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس طریقے سے when it comes to this، تو اس میں چین تو پاکستان کو اپنے ایک صوبے کی طرح ٹریٹ کر رہا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور پاکستان کو بھی اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں ہے ویسے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا کے خلاف ان کو ایک بہت بڑا جو ہے ایک پروٹیکشن مل گیا ہے. جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں پوری، تو جب تک چین جو ہے اس افق پہ نمودار ہوتا، اس ہورائزن پہ ابھرتا، اس سے پہلے یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا پاکستان کے لیے کہ جی ہمیں انڈیا نگلنے والا ہے، کس وقت نگلے گا. اب کوشچن یہ ہے، کوشچن یہ نہیں کہ نگلے گا یا نہیں، کوشچن یہ ہے کہ کس وقت. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسیکیورٹی کو چین نے دور کر کے دیا ہمیں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں جو گہرائی اور اونچائی ہے جس کو وہ شاعرانہ انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس بات میں محفوظ ہو گئے کہ انڈیا نہیں نکلے گا. اگر نکلے گا تو چین کھینچ کے واپس نکال دے گا. تو یہی جناب مسئلہ ہے. صحیح. خیر، اس وزٹ کے حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایم او یوز سائن ہو سکتے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ وزٹ اپنے آپ میں جس طرح سے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، کیا اس میں سے کچھ سبسٹنس نکل کر آتا ہے، یا پھر یہ ساری جو ہیں ہوائی باتیں ہی رہ جائیں گی. اتنا تو طے ہے کہ بھارت کے حوالے سے چین اور پاکستان دونوں ایک ہی پیج پر ہیں. آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ. تھینک یو جناب.